बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के प्रोग्राम माहिरीन से इस्तिफादा सीरीज का आगाज तिलावत कलाम पाक से होने जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसुब्हानल्लाहि हीना तुमसून व हीना तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस्समावाति वल अर्दि वअशिय्यन व हीना तुज़हिरून युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य वयुहयिल अर्द बअद मौतिहा वकज़ालिक तुखरजून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज का ये प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद शोबा ख़वातीन की जानिब से जारी करदा मुहिम मजबूत खानदान मजबूत समाज का एक हिस्सा है। ये 5वां दिन है जिसमें हम उलमा, दानिशवरान और अपने फन के माहिरीन से इस्तिफादा कर रहे हैं। ये प्रोग्राम रोजाना सुबह 11 से 12 बजे जूम और फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। नाजरीन, मुसलमानों के फैमिली इंस्टीट्यूशन में आज बहुत सी खराबियां दर आ गई हैं। उसकी वजह ये कि हमने पड़ोसी माशरे से बहुत से असरात कबूल किए हैं और जदीद टेक्नोलॉजी ने भी बिगाड़ को तेज तर करने में अपना रोल अदा किया। तो जरूरत इस बात की कि इस इंस्टीट्यूशन के तकद्दुस को बहाल किया जाए और अपने घरों को रहमत और सुकून का गहवारा बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को अखलाक और अक़दार के मुतालिक आगाही दी जाए ताकि ज़ौजैन के ताल्लुकात, बच्चों और वालिदैन के ताल्लुकात अक़दार पर सवार हो जाएं। दूसरी बात ये कि हमें अपने आइंदा नस्लों की फिक्र है। मौजूदा निज़ाम तालीम, माहौल के असरात और सोशल मीडिया की जहन साजी की वजह से लड़के और लड़कियां शादी में ताखीर कर रहे हैं। लड़कों का कहना है कि हमें सेटल होने दें और लड़कियों का कहना है कि हमें आगे बढ़ना है, बरसरे रोजगार होना है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, हम किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते। तो इस तरह की सोच और इस तरह के रुझानात मादा परस्ताना है, जबकि इस्लाम खानदान में नफ्सा नफ्सी का आलम नहीं पैदा करता, बल्कि मेहर वफा, प्यार और मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी जैसे अक़दार पर खानदान की तामीर करना चाहता है। पाकीज़ा अखलाकी अक़दार और शाइस्ता खानदान बनाना अहले मुल्क की भी जरूरत है। इस मुहिम के जरिए उन तक ये हसीन पैगाम पहुंचाना वक्त का एक अहम तकाजा है। इस सिलसिले में सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ है मोहतरमा अमतुर रज़ाक साहिबा, जो शहर बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखती हैं। आप जमात इस्लामी हिंद की मजलिस नुमाइंदगान की रुकन है, हल्का कर्नाटक जमात इस्लामी हिंद की शूरा की रुकन है और शहर बेंगलुरु के बहुत ही मशहूर और मारूफ दीनी दरगाह जामिअतुत तय्यबात की भी आप ट्रस्टी हैं। बड़ी ही खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने आज हमें आपसे इस्तिफादे का मौका अता किया। इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है अमतुर रज़ाक बाजी, अहलन व सहलन मरहबा। तो नाजरीन, मैं आपकी याद दहानी के लिए अर्ज कर दूं कि आज हमारी गुफ्तगू का मौजू खानदानी निज़ाम में अखलाकी अक़दार की अहमियत है। मैं मोहतरमा से इल्तिमास करती हूँ कि आप अपने मौजू पर इज़हार ख्याल फरमाएं। मोहतरमा अमतुर रज़ाक साहिबा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम।
قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری اس ملاقات میں انشاءاللہ ایک اہم موضوع پر گفتگو ہوگی، جس کا بھی آپ کے سامنے اعلان ہو چکا ہے: خاندانی نظام میں اخلاقی اقدار کی اہمیت۔ ایک معاشرے کا جب ہم تصور کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کا جب ہم تصور کرتے ہیں، تو یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ مضبوط اور مستحکم اس وقت ہوگا جبکہ وہ خاندان جو اس سوسائٹی کا حصہ ہیں وہ مضبوط ہو، مستحکم ہو۔ اور یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ خاندان کا استحکام اس بات پر منحصر ہے کہ وہ خاندان کچھ اخلاقی اقدار کو جو ہے فروغ دینے والے بنے۔ تو آج ہم سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قدر کیا ہے، اقدار کیا ہے۔ اقدار کے معنی ہم سمجھتے ہیں، جب اخلاقی اقدار ہم کہہ رہے ہیں تو قدر کسے کہتے ہیں۔ جناب رفعت صاحب ایک مشہور اسکالر گزر چکے ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی آسان مثال سے قدر کی تعریف بیان فرمائی کہ مرد و زن کے درمیان اگر جنسی تعلقات قائم کرنا ہے تو ایک تو وہ معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے جہاں پر اسلامی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ معاشرہ ہے جہاں پر ان کو اپنے خیالات کی آزادی ہے۔ تو وہ معاشرہ جہاں پر اسلامی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے، وہاں مرد و زن کے تعلقات، مرد و زن کو جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے نکاح کے حصار میں ان کو باندھنا ضروری ہے، یعنی مہر اور نکاح کے ذریعے سے جنسی تعلقات کو جائز کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف نکاح کے بغیر جنسی تعلقات کو قائم کرنے کو زنا قرار دیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہ بہت ہی فحش کام ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر ایک قدر ہم کو معلوم ہوئی، یہاں پر ایک مثبت قدر یہ ہے کہ عفت، پاکدامنی اور حیا، یہ ایک قدر ہے۔ مغربی معاشرے میں یا مغربی تہذیب میں مرد و زن کے درمیان جنسی تعلقات کے لیے آپسی آمادگی کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں میں نے قدر کو سمجھنے کے لیے ایک سمپل مثال کے ذریعے سے ایک قدر آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح عفت، پاکدامنی اور حیا ایک جو ہے قدر ہے، مثبت قدر ہے۔ اب جب ہم مختلف معاشروں پہ نظر ڈالتے ہیں، سوسائٹیز پہ، تو وہاں پر مختلف جو ہے سسٹمز رائج ہیں، نظام حیات الگ الگ ہیں۔ تو ہم اب آئیے اس پر گفتگو کریں کہ وہ کون سا نظام حیات ہے جو کسی بھی خاندان کو پاکیزگی اور خوشگواری سے جو ہے کسی بھی خاندان میں پاکیزگی اور خوشگواری پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی نظام اقدار کو ہم درست اس وقت کہیں گے جبکہ اس کے اندر جو ہے 4 باتیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، اس نظام اقدار کو کائنات کے نظام سے ہم آہنگی ہو۔ دوسرا، انسانی فطرت کے ساتھ وہ میل کھانے والا ہو۔ تیسرا، خدائی تعلیمات پر عمل کر رہا ہو۔ چوتھا، اس کے عملی نتائج پاکیزہ اور خوشگوار ہوں۔ تو اسلامی نظام اقدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک اس کی ان اقدار کی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 39 تک کی آیات میں
مختلف پہلوؤں سے ہم کو سمجھایا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً وہ جو اقدار اس میں بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں: اللہ کی لاشریک عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، مسکین اور مسافر کے حقوق کی ادائیگی، فضول خرچی سے گریز، سائل کے تئیں نرم رویہ، خرچ میں میانہ روی، قتل اولاد سے احتراز، زنا اور قتل ناحق سے اجتناب، مال یتیم کے سلسلے میں احتیاط، ایفائے عہد، ناپ تول کی درستگی، گمان کے بجائے علم کی پیروی اور غرور کی روش سے اجتناب. تو یہ کچھ اسلامی نظام اخلاق کے جو ایک کچھ اقدار ہیں جو آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کے ذریعے سے پیش کیے گئے. تو اب ذرا غور کر کے دیکھیے، یہ ایک تصویر ہم اپنے سامنے لاتے ہیں ایک ایسے خاندان کی جہاں پر ان اقدار کو فروغ دیا جا رہا ہو. سب سے پہلی بات ہے اللہ کی لاشریک عبادت. کوئی خاندان، کوئی معاشرہ جہاں پر اللہ لا شریک کی عبادت ہوتی ہو، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جاتا ہو، گویا ہے کہ وہاں پر سب سے بڑی نیکی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. اللہ کی عبادت سب سے بڑی نیکی ہے تو اس کے ساتھ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو اسی کی بنیاد پر افراد کے اندر اللہ کا تقوی بھی پیدا ہوتا ہے. زوجین کے درمیان تعلقات کو قائم کرنے میں یا خاندان میں موجود افراد کے درمیان جو بھی تعلقات قائم ہوتے ہیں اس کی بنیاد اگر تقوی ہو، جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، جہاں پر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، وہاں لازماً وہ سارے اقدار جب فروغ بھی دیے جاتے ہیں تو اس کے نتائج ہم کو ایک مضبوط خاندان، خوشگوار خاندان کی شکل میں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اللہ کی لا شریک عبادت کے بعد جس بات کا والدین، تصور کیجئے ایک ایسا گھر، ایک ایسا خاندان جہاں پر والدین کی عزت ہو رہی ہو، والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے ہوں گھر کے افراد. تو ایک فرد چاہے وہ کسی بھی کمپنی کا کتنا بڑا مالک کیوں نہ ہو جائے، مگر والدین کے سامنے وہ اپنے آپ کو وہی کمزور بچہ محسوس کرتا ہے جو دنیا میں آنے کے بعد والدین کے گود میں پروان چڑھا. یہ احساس ہمیشہ اس کے دل میں رہتا ہے اور والدین کے ساتھ ادب و احترام کی جاتی ہے. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہیں، مقروض ہیں، تو ان کی قرض کی ادائیگی کرنا، ان کی مالی اعانت کرنا، ان کے دل کو مسرت اور راحت پہنچانا. ان کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ ان کے علاج و معالجے میں دلچسپی لینا، ان کی خدمت میں کوتاہی نہ کرنا، ان کی فرما برداری کرنا. یہ ساری چیزیں والدین کے ساتھ حسن سلوک میں آتی ہیں. پھر اس کے بعد جو اخلاق قدر ہمیں سکھائی جا رہی ہے وہ صلہ رحمی ہے. ایک خاندان میں کئی افراد ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، وہاں پر زوجین ہوتے ہیں، ماں بھائی بہن ہوتے ہیں، اولاد ہوتے ہیں، سسرالی رشتے دار، میکے کے رشتے، ننیالی رشتے دار، ددیالی رشتے دار، یہ سارے لوگ ہوتے ہیں. تمام رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے. احادیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے. ذرا تصور کیجئے ایسے خاندان کا جہاں پر صلہ رحمی کو فروغ دیا جاتا ہے، کیا وہاں کوئی بے بس و مجبور فرد آپ کو دیکھنے کو ملے گا؟ گھر میں کوئی بھائی غریب ہے، رشتہ دار غریب ہے، تو کنبے کے سارے افراد اس کی فکر کر رہے ہیں، اس کے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، اس کے جو بھی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے میں سارے لوگ مل کر جٹے ہوئے، صلہ رحمی کی جا رہی ہے. تو یہ خاندان کیوں نہیں خوشگوار ہوگا؟
پھر مسکین اور مسافر کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں، اور ایک امپورٹنٹ قدر وہ ہے فضول خرچی سے گریز۔ آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو پریشانیاں لاحق ہیں، جو ماں باپ کو کھائے جا رہے ہیں، وہ ہے فضول خرچی۔ شادیوں میں جو فضول خرچی ہوتی ہے یا کسی دوسرے معاملے میں فضول خرچی کی وجہ سے انسان اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کمائی کے بعد دوسری کمائی کی طرف رجوع ہو۔ فضول خرچی انسان کو حرام کمائی تک کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر جس خاندان میں، جس سوسائٹی میں فضول خرچی سے بچا جاتا ہے، گریز کیا جاتا ہے، اور خرچ میں میانہ روی اختیار کی جاتی ہے، قتل اولاد سے احتراز۔ آج یہ چیز ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو پیٹ میں ہی ختم کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبکہ فرما رہے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، ہمیں تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کہ قتل اولاد کے قتل سے جو ہے نا احتراز کرنا، چاہے وہ مفلسی کے ڈر سے ہو، یہ اس چیز کو ہمیں اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ ہماری اولاد کا بھی رازق ہے۔ پھر زنا اور قتل ناف سے اجتناب۔ ابھی افتتاحی کلمات میں ہماری بہن بتا رہی تھی معاشرے کی برائیوں کا ذکر، اس میں زنا ایک جو ہے بہت ہی فحش کام ہے۔ تو یہاں پر اخلاقی اقدار میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زنا اور قتل ناف سے اجتناب، مال یتیم کے سلسلے میں احتیاط۔ قرآن بڑی تفصیل کے ساتھ یتیموں کے مال کے سلسلے میں ہمیں ہدایتیں دیتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یعنی کوئی یتیم کا سرپرست ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے مال کے ساتھ اس کے مال کو ملا کر نہ کھا جاؤ۔ پھر یتیم کے مال کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی کہ جو کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ اور یتیموں کے سلسلے میں بڑی پیاری حدیث ہم کو ملتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، جب اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ یتیم کا سرپرست جو اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، قیامت کے دن اس طرح آپ نے بتایا ان دو انگلیوں کی طرح ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ تو یتیموں کے ساتھ سوچئے کسی معاشرے میں حسن سلوکی کے ساتھ ان کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہے، ان کے حقوق کی جو ہے حفاظت کی جا رہی ہے، ان کے مال کے سلسلے میں احتیاط برتا جا رہا ہے، تو کیا کوئی یتیم در بدر بھٹکنے کے لیے مجبور ہوگا؟ کیا کوئی یتیم کبھی اس بات کو یاد کر کے روئے گا کہ کاش اس کا بھی باپ ہوتا؟ کیا کوئی یتیم کی ماں اپنی اولاد کی بے بسی کو دیکھ کر کہیں برتن دھونے کے لیے یا کہیں جھاڑو دینے کے لیے مجبور ہوتی؟ تو خاندانوں میں یتیموں کے ساتھ جب اس نے سلوک کیا جاتا ہے، ان کے مال کی ان کے حقوق کے ساتھ احتیاط کیا جاتا ہے، تو یقیناً یہاں ایک بہت ہی اچھے قدر کو ہم فروغ دینے والے بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ پڑھنے کو ملا تھا۔ عید کے موقع پر ایک بچہ ہے جو میلے کپڑوں سے گلی میں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول اس بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا آج عید کا دن ہے، تم ان میلے کپڑوں میں؟ بچہ کہتا ہے میرا باپ نہیں ہے۔ وقت کا رسول اللہ کا حبیب اس بچے کی انگلی پکڑ کر گھر لے جاتے ہیں، امہات المومنین سے، ازواج مطہرات سے کہتے ہیں کہ اس کو نلا دھلا کر کپڑے پہنائیے اور اپنے ساتھ عیدگاہ کو لے کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایفائے عہد، وعدوں کو پورا کرنا، یہ بھی ایک اہم قدر ہے۔ ناپ تول کی درستگی، آج ہمارے معاشرے میں خاص طور سے اس بات کو ہمیں فروغ دینا ہے۔ وہ لوگ جو کم لکھے پڑھے ہیں، وہ لوگ جن کو ان باتوں کا علم نہیں ہے کہ ناپ تول کی کمی کا انجام کیا ہونے والا ہے، ایک آٹو ڈرائیور ہے، ایک ترکاری بیچنے والا ہے، یہ سارے لوگوں کو جو ہے اس بات کا علم نہیں ہے، لہٰذا یہ کمانے کے لیے، یہ اپنی
کمائی کو بڑھانے کے لیے ناپ تول میں جو ہے کمی بھی کر لیتے ہیں. تو اللہ ناپ تول میں کمی گویا یہ ایک دھوکہ بازی کی، دھوکہ دہی کی نشاندہی ہے. تو دھوکے سے بچنا، یہ دھوکے سے خود کو دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے ہیں، اناج اوپر کا اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نیچے گیلا اناج ہے. کہتے ہیں من غشنا فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج خاندانوں میں افراد ایک دوسرے کو دھوکہ دہی دیتے ہیں. تو یہ اس چیز کو جو ہے اس چیز سے بچنا چاہیے. گمان کے بجائے علم کی پیروی. نہیں کوئی چیز جب تک ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے معلوم نہیں ہوتی، اس کی پیروی کرنے سے پرہیز کرنا اور غرور کی روش سے اجتناب کرنا. غرور یہ انسان کو جو ہے اس کو پست سے پست بنا دیتا ہے اس کے خلاف. تو یہ چند جھلکیاں تھیں، یہ صرف ایک سورے کی کچھ آیتوں کو لے کر میں بتائی ہیں. پورے قرآن میں آپ کو جگہ جگہ وہ اخلاقی اقدار ملیں گے جن کو اپنانے کے بعد انسان جو ہے جن کو اپنانے کے بعد ہمارے خاندان کو ہم جو ہے درست کر سکتے ہیں. جب خاندان کا نظام درست ہوگا تو نیچرلی جو سوسائٹی، جو سماج ان سے وجود میں آئے گی وہ بھی تمام برائیوں سے جو ہے بچی بھی ہوگی. تو آج ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ صرف میں ایک سدھر جاؤں تو یہ کافی نہیں ہے. جیسا کہ پھر رفعت صاحب نے ایک ایگزامپل ہم کو دی ہے کہ ایک جنگل ہے کانٹوں بھرا، تو ایک فرد اگر وہاں سے سفر کرنا ہے تو اس کو جو ہے ہدایت دی جاتی ہے کہ دیکھو کانٹوں سے بچ کر چلو، آگے جنگلی جانور ہیں ان سے اپنی حفاظت کر لو. مگر جب ایک قافلے کو وہاں سے سفر کرنا ہوگا تو جب تک اس جنگل کے کانٹوں کو صاف کر کے صاف راستہ نہیں بنا دیا جاتا. یعنی یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ جو بھی غلط اقدار خاندانوں میں رائج ہوں، سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ان غلط جو اقدار کو جو ہے ہم نکالیں، لوگوں کی توجہ دلائیں غلط اقدار کی طرف. اب اگر ہم واقعی خاندانی نظام کو درست کرنا چاہتے ہیں تو آلریڈی جو غلط اقدار خاندانوں میں رواج پا رہے ہیں ان غلط اقدار کو جو ہے خاندانوں کو نکالنا ہمارے معاشرے سے. لوگوں کے اندر ایک جذبہ خیر، یعنی خیر کا جذبے کی تڑپ پیدا کرنا، ان کو آمادہ کرنا کہ یہ غلط اقدار ہیں، ان کو جب ہم نکالیں گے صحیح اقدار فروغ پائیں گے تو انشاءاللہ واقعی ہمارا معاشرہ ایک بڑا ہی پاکیزہ اور خوشگوار معاشرہ ہوگا. تو بہرحال خاندانی نظام کے سلسلے میں ہم الہی تعلیمات کی طرف جب رجوع ہوں گے تو ہمیں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے انشاءاللہ. اب آگے چل کر ہمارے سوالات و جوابات کے سیشن سے بھی انشاءاللہ ناظرین کو کچھ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانی نظام کو مضبوط بنائے. تو اب انشاءاللہ ہم اس سیشن کو اوپن کرتے ہیں. جی سر. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیر بازی. یہ تھی ہماری محترمہ امت الرزاق صاحبہ جو خاندانی نظام میں اخلاقی اقدار کی اہمیت پر اپنے زرعی خیالات کا اظہار کر رہی تھیں. آپ کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ سچائی، ایمانداری، عفو درگزر، صلہ رحمی، احسان مندی، یہی وہ قیمتی جوہر ہیں، وہ خوبصورت نگینے ہیں کہ جنہیں ایک عورت اپنے دامن میں سمو لے تو گھر کا گھر فردوس بن جائے. اللہ پاک ہمیں ان نیک صفات کو ہمارے اندر پیدا فرما دے. آمین. اب اس ہاؤس کو سوال و جواب کے لیے اوپن کیا جاتا ہے. آپ کے سوالات آپ فیس بک اور چیٹ باکس کے ذریعے کر سکتے ہیں. جی، ایک سوال آیا ہے باجی کہ اخلاقیات میں حلال کمائی کی کتنی اہمیت ہے اور تربیت اطفال میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ جی صالحہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ایک خاندان کا اہم حصہ اولاد ہوتی ہے اور اولاد کی تربیت ماں باپ پر جو ہے
ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا لا کلکم راعی کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص جو ہے اپنی رعیت کے بارے میں جو ہے جواب دہ ہے. تو والدین اپنی اولاد کے سلسلے میں جواب دہ ہیں. تو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حلال کمائیں اور اولاد کو جو ہے حلال کھلائیں. بہت ساری احادیث اس سلسلے میں ہم کو ملتی ہیں. ایک حدیث اس طرح کی ہے کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام سے پلا ہو، اور ہر وہ گوشت جس نے حرام سے نشو و نما پائی دوزخی کے لائق ہے. تو ایک مومن اس زندگی میں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس لیے تیار کرتا ہے کہ وہ آگے چل کر اللہ کی تیار کی ہوئی جنت کا وہ جو ہے مستحق بنے. اور دنیا میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ حرام کمائی انسان جب کمانے لگتا ہے تو اس کے اندر مال کی حرص پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وہ مال کی حرص جو ہے اس کو بہت ساری اچھائیوں سے اس کو جو ہے دور کر دیتی ہے. تو جو اولاد ایسے گھر میں پل رہی ہو جہاں پر حلال کمائی کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، وہاں پر پاکیزہ اخلاق کا نشو و نما کیسے ہوگا؟ ہمارے سامنے ایگزامپلس ہیں کیسے ہمارے اسلاف، خاص طور سے ہم جو ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا. آپ کی مثال ہے کہ آپ کی والدہ اتنی پرہیزگار تھیں کہ آپ کے والد کی کمائی میں ذرا سا شک، پورے طرح سے حرامی نہیں، تھوڑے سے شک کا ان کو جو ہے ذرا مشتبہ نظر آئی، تو انہوں نے ایک بکری پال کر اس دودھ سے انہوں نے اپنے بچے کو پالا. نتیجہ ہم نے دیکھا کہ یہ آگے چل کر بہت بڑا ایک شخص بنا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں پاکیزہ کھاؤ اور پاکیزہ کھلاؤ، یہ اس اصول کو جو ہے ہم اپنائیں. اولاد کو ہم صرف یہ نہ کہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہم اچھا کھلاتے ہیں، اب اچھا پہناتے ہیں. وہ یہ اچھا کھلانا اور اچھا پہنانا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جو کچھ آپ کھلاؤ وہ پاکیزہ ہو، اس سے وہاں پر ان کو روحانی غذا ملے، وہاں ان کے اخلاق کی جو ہے تربیت ہو. جی سوال یہ ہے کہ عام طور پر مسلمان جنسی اخلاقیات میں دوسروں سے بہتر ہیں، لیکن معاملات میں اسلامی اخلاقیات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اخلاقیات کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ تو یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نماز روزے کے پابند ہیں، ہم حج کر لیتے ہیں یا زکوٰۃ دے لیتے ہیں، صدقات کر لیتے ہیں، تو گویا کہ ہم جو ہے بہت ہی جو ہے متقی و پرہیزگار ہیں. دراصل اسلام ایک ایسے نظام حیات کو ہمیں دیتا ہے جہاں پر اخلاقیت کا شعبہ اتنا وسیع ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں ایک چھوٹے سے چھوٹا رشتہ کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی کچھ ہم کو جو ہے حقوق بتا دیے گئے ہیں. اب اپنے جو ہے خاندانی جو رشتہ داریاں ہیں اس کے تو حقوق کو ہم کہیں نہ کچھ حد تک جانتے ہیں، جیسے والدین ہیں، میاں بیوی ہے، اولاد ہے. مگر یہاں اسلام ہم کو باریکی کے ساتھ اس طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ تمہارا ایک پڑوسی ہے، پڑوسی میں وہ بھی آ جاتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے بھی تمہارے ساتھ کسی بس میں سفر کر رہا ہو، وہ شخص بھی تمہارا ہمسایہ قرار دیا جائے گا جو تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی بازار میں کسی دکان پر سامان خریدتے ہوئے تمہارے بازو کھڑا ہوا ہو. تو ان کے حقوق تک ہم کو بتا دیے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی شخص تمہارا ہمسایہ ہے تو اس کو تم سے تکلیف نہ پہنچے اس کو. اب ایک بس میں ہم سوار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں سیٹ پر جب ہم بیٹھتے ہیں، ہم اگر بازو والے کا یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے ذرا ہم جگہ دے دیں، کوئی کھڑا ہوا ہے اس کو جو ہے ہم اٹھ کر اس کو جگہ دے رہے ہیں، اگر وہ ضعیف ہے یا ہٹ کر تھوڑی سی جگہ دے رہے ہیں. پھر ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر کا کچرا، یہاں تک یہ چھوٹی سی بات ہے، جب وہ گندگی ہم ڈال رہے ہیں تو وہ گندگی اڑ کر بازو کے گھر والوں کو نہ جائے. اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں بتایا نا کہ وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی جو حالانکہ نمازوں کی پابند، روزے رکھنے والی،
جو حج اور صدقات وغیرہ کے لیے بھی جو ہے جس کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ بھی فرائض وہ ادا کرنے والی تھی، مگر اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں۔ اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے، راستے کی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایک صدقہ ہے، اور میاں بیوی کے درمیان یا جو ہے والدین کے درمیان، اولاد کے درمیان جو بھی تعلقات ہیں وہاں بھی جو ہے بہت ہی جو ہے اس کے وسیع پیمانے پر بتا دیا گیا کہ یہاں تمہارے ساتھ جو ہے جو جن اخلاق کو تم جانتے ہو کہ وہ نیکیاں ہیں اور ان اخلاق کو جو چھوٹی سمجھ کر تم جو ہے چھوڑ دیتے ہو وہ بھی تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی تمہارے لیے اجر رکھا ہے۔ پڑوسیوں کے سلسلے میں تو اتنے حقوق بتائے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول السلام کہتے ہیں کہ کہیں وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پڑوسی کو جو ہے وارث نہ قرار دے دے، میری وراثت میں حصہ دار بھی نہ بنا دے۔ تو ایک خاندان میں جب یہ سارے حقوق کو جو ہے ادا کرنے والے ہم بنتے ہیں تو انشاءاللہ وہ خاندان جو ہے وہاں پر خوشگواری آئے گی۔ جی عامرہ راحت صاحبہ ایک سوال کرتی ہیں کہ غلاموں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بچوں کو اس معاملے میں کیا تربیت دینی چاہیے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ آج کل جو ہے گھر میں جو نوکر ہوتے ہیں ان کو تو ایسا ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کہ گویا وہ نوکر انہی کے لیے رکھے گئے ہیں، ان کا سب کچھ وہ کرنا ہے۔ بعض جگہ تو ہم دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ بیٹھ کر پانی کے لیے آرڈر کرتے ہیں، جب اسکول کی وین آتی ہے تو وہ اسکول بیگ نوکرانی لے کر پیچھے تک جاتی ہے اور وین تک لے جا کے دیتی ہے۔ بعض وقت تو اتنا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے کام کے لیے لگاتے ہیں، جبکہ وہ اپنے بچوں کے ہم عمر ہوتے ہیں یا تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے؟ تو نوکروں کے ساتھ تو یہ سلوک ہے۔ اللہ کے رسول ایک حدیث میں نے میری نظر سے گزری، اس کا مفہوم یوں آتا ہے کہ جب تمہارا نوکر تمہارے لیے گرم گرم پکا کر لا کر کھلاتا ہے تو کیوں نہ اس کو بھی تم دسترخوان پر بلا لو۔ کیا کبھی ہم نوکر کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلاتے ہیں؟ دل کی سختی کو دور ہونے کے لیے کسی نے کہا کہ تم جو کھاتے ہو تم کھانے سے پہلے اپنے نوکر کو کھلاؤ، تمہارے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے۔ بچوں کو تو اس بات کی تعلیم دینا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتی ہوں کہ انہوں نے نوکرانی کے ساتھ بدسلوکی کی تو ماں نے ان کو ایسی سزا دی، سخت تنبیہ کی کہ زندگی بھر ان کو یاد رہا۔ تو اولاد کو یہ تعلیم دینا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، کچھ مجبوری ہے جو ان کو کام کے لیے مجبور کی ہوئی ہے۔ تو چھوٹے بچے ہیں تو ان کو سکھائیے کہ کبھی ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر کھانا کھائیں، کبھی ان کے ہاتھ سے صدقہ دینے کر آئیے تاکہ ان کے دل میں محبت ہو ان کی۔ کبھی جب چھٹی کا دن ہوتا ہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ نوکرانی کو ہاتھ بٹانے کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں اپنے اولاد کو۔ تو بہرحال نوکروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک جو ہے یہ بھی ایک اس بات کی ضمانت ہے کہ وہاں پر انسانی اخلاقی اقدار کو جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے۔ جی صالحہ۔ کچھ خواتین جو دینی مزاج کی حامل ہوتی ہیں اور کثرت سے دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والی، ان کی طرف سے ایک سوال ہے کہ کون سی دعا مانگی جائے کہ ہماری اولاد کے اندر اچھے اخلاق پروان چڑھے؟ جی یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے کہ آج ہماری ماؤں کی اس بات کی فکر ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے دعا بھی کریں۔ تو ہماری تربیت، ہمارا سب کچھ اس وقت فائدہ مند ہوگا جب ہم ساتھ بھی دعا بھی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو انشاءاللہ اس وقت ہماری کوششوں کے ساتھ وہ دعائیں ہماری اولاد کو اچھے بنانے میں جو ہے کارآمد ثابت ہوگی۔ ایک بہت ہی مقبول دعا ہے جو سورہ فرقان کی دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور میری بہنوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دعائیں صرف رٹی ہوئی دعائیں ہم کو اللہ کے حضور پیش کر دینا نہیں ہے۔ دعا کے بارے میں جب ہماری بہن نے سوال کیا ہے تو میں دعا کے کچھ آداب بھی بتا دوں
کہ دعا کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور جو الفاظ دعا کے ہم ادا کر رہے ہیں ان کو سمجھ کر ادا کریں، ہمارے دل سے نکلنے والے الفاظ ہو وہ، جیسا کہ ابھی یہ دعا میں نے آپ کے سامنے بتائی، ربنا حب لنا، اے ہمارے رب. جب ہم ربنا کہہ رہے ہیں تو ربنا کا لفظ ہمارا کیسا ہو، ربنا اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے زوج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنا. تو یاد رکھیے جب یہ دعا آپ کر رہے ہیں تو آپ کو سوچنا بھی ہے کہ اس دعا کے ساتھ آپ پریکٹیکلی کن باتوں کا اہتمام کر رہے ہیں. دعا مانگ کر یہ سمجھنا کہ ہماری دعا بس ہم دعا یوں مانگ رہے ہیں اور وہاں سے ہیرے بن کر ہمارے دل سے نکل رہے ہیں. ہم کو دعاؤں کے حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہم کہہ رہے ہیں. یہ کن معنوں میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ ان کے اندر ایسے اخلاق ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا کردار ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا عمل ہم دیکھنا چاہتے ہیں جس کو دیکھ کر واقعی ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. وجعلنا للمتقین اماما، ہم ان کو متقیوں کا پرہیزگار جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں تک کہ جب یہ عورتیں ہم عورتیں جب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں اولاد کے لیے، تو اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے سے بھی دعا ہم کو سکھا دی گئی ہے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ ہم کو صالحوں میں سے عطا فرمائی. تو اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں گی انشاءاللہ. جی صالح. سوال یہ ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اس کو پالنے پوسنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے اور صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے اس کا قتل مناسب سمجھتے ہیں. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بہت ساری بہنیں ہمارے یہی بات کہتے ہیں کہ ہماری صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور قتل، صحت ساتھ دو یا نہ دو، قتل تو بہت بڑا گناہ ہے. آپ کو اس ننھی جان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس بات کو سوچنا ہوگا. اگر سمجھیے کوئی، یہاں پہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کسی کو حمل ٹھہر بھی گیا اور معلوم ہوا کہ وہاں پر بہت سارے جو ہے کمپلیکیشنز ہیں، تو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ قابل اعتماد مسلمان ڈاکٹر آپ سے کہے کہ واقعی اس میں ماں کی اور بچے کی جان کو خطرہ ہے. اس سلسلے میں بہت سارے جو ہے فتوے ہیں، میں کوئی فتویٰ آپ کے سامنے دے نہیں سکتی. میں جو بات آپ کو مثبت طور پر بتا سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے صحت کا خیال کرتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ صحت ہماری ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور کئی واقعات ہم کو دیکھنے ملتے ہیں کہ 3 مہینے کی 4 مہینے کا جو حمل ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ پہلے ہی ہم نے بہت ساری جو ہے تکلیفوں کو جھیلا ہے، کھانا نہیں کھا سکتے، اور جو ہے الٹیوں پہ الٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہم اس کو جو ہے اسقاط کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی وجہ نہیں ہے. ویلڈ ریزن آپ کو ایک قابل اعتماد مسلمان ڈاکٹر دے، اور وہ بھی حمل کے قرار ہونے کے بعد آپ جو ہے اس کو قتل کریں گے. تو سوچئے کسی نے تو کہا یہ کہ ایک مرتبہ کسی نے جا کر ایبارشن کرایا تو آ کر کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر بھی اس کو نکالتے نکالتے تھک کے کہی کہ ابھی ایک ہاتھ باقی ہے، کل آئیے. سوچئے ہماری اپنی جانوں کو ہم قتل کرنے کے لیے جواز سوچتے ہیں کہ یہ جواز ہمارے پاس ہے، ہماری صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ زندہ گاڑی بچے سے پوچھا جائے گا کہ کس قصور میں ماری گئی، آج یہاں دنیا میں بھی آنے نہیں دیا جا رہا ہے، پیٹ میں ہی ہم ختم کر رہے ہیں. تو عزیز بہنوں، جب آپ کو اندیشہ ہو آپ کی صحت کا تو پہلے ہی احتیاط کر سکتے ہیں. احتیاط کے باوجود آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ یہاں پر خطرہ ہے، تو بھی آپ کو ایک مسلمان ڈاکٹر سے رجوع ہونا ضروری ہے. جی
ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں کن اخلاقی اقدار کا التزام خواتین کو کرنا چاہیے اور کن اخلاقی اقدار کا التزام مردوں کو کرنا چاہیے؟ جی جی، بڑا اچھا سوال ہے یہ صالحہ، کہ ہماری سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بہنوں کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ کون سے اخلاق ہیں جن کو اپنا کر وہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ایک تو قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ نیک عورت وہ ہے قانتات جو فرما بردار ہوتی ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے اور اس کے غیر موجودگی میں بھی اس کی جو ہے اس عصمت کی حفاظت کرنے والی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی، اپنی اولاد اور جو بھی مال ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے خواتین یہ کو یا مردوں کو دونوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم جو آپس میں ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، یہ رشتہ تو ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد ہی یہ بتایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہو۔ تسکین کا باعث کب بنیں گے؟ گھر میں سکون کب ملے گا؟ وہاں کا ماحول جب ایسا ہو کہ ایک مرد جب گھر سے باہر ہے تو اس کا دل بے چین رہے کہ میں کب کب اپنے اس چھوٹی سی جنت میں لوٹ جاؤں۔ تو یہاں احادیث سے بھی ہم کو بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عورت اس کا معاملہ شوہر کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ اس طرح سے شوہر کے ساتھ پیش آتی ہو کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، جب وہ اس کو بلائے تو اس کے پاس جائے، جب وہ اپنے گھر میں کسی مرد کا چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو شوہر پسند نہیں کرتا تو اس کو آنے نہیں دینا۔ پھر اس بات کو یاد رکھنا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو کہا گیا ہے۔ لباس کس کو کہتے ہیں؟ لباس کیا کرتا ہے؟ ایک جسم کی حفاظت کرتا ہے، ایک جسم کے جسم میں موجود جو بھی پھوڑے پنسیاں جو بھی ہیں جب لباس اس پر ڈال لیتے ہیں تو وہ اس کو چھپا لیتا ہے۔ تو گویا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے کمزوریوں کو چھپانے والے، ان کو جو ہے ایک مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایک مضبوط چٹان کی طرح ایک دوسرے کے لیے سہارا بننے والے۔ تو ہن لباس لکم انتم لباس لہن کہا گیا، تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ اور یہ بڑی پیاری حدیث ہے جو میں اکثر اپنی بہنوں کو سناتی ہوں۔ پیارے رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں جانے والی نیک بیوی ایسی ہوتی ہے کہ جب کبھی اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے میں چین کی نیند نہیں سوؤں گی۔ تو بہت ہی پیارے پیارے اخلاق ہم کو سکھا دیے گئے، مردوں سے بتایا گیا وعاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے دونوں کو بتایا، وعاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے ان کے حقوق ان کو دو۔ تو پھر مردوں سے یہ کہا گیا کہ تم جو کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ دیکھیے جب میاں بیوی کے درمیان جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دونوں کے درمیان محبت سے بھی آگے کی چیز ہے۔ محبت ہو سکتا ہے وقتی طور پر خوبصورتی سے، پیسوں سے، دولت سے، نسب و نسب سے یا جو ہے عہدوں سے متاثر ہو کر رہے ہیں، مگر مودت اس سے آگے کی چیز ہے۔ بوڑھے بھی جب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو چاہنے والے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے کی خیر خواہی میں لگے رہنے والے۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں تو کچھ سینز ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ یہ ہے مودت۔ ایک بس سے بیوی اتر رہی ہے، شوہر اتر چکا ہے، تو اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر، انہوں دونوں عمر رسیدہ ہیں، اس کا بیگ لے کر اس کو ہاتھ پکڑ کے بس سے اترنے میں مدد دے رہا۔
उस वक्त मेरा दिल कहा कि यह है मवद्दत। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, रात का वक्त है, वॉशरूम को जाने के लिए बूढ़ी औरत उठी जा रही है, शौहर उसके पीछे गया, बूढ़ा इंतजार करता है, जब वो बाहर जाती है निकलती है तो उसको साथ लेकर वापस आता है। यह है मवद्दत। तो मोहब्बत जिन जोड़ों के दरमियान पनपती है वहां पर खुशगवारी आ जाती है। एक वाकया बहुत दिन पहले मुझे सुनने को मिला था कि ये जब एक दूसरे के दरमियान जो मोहब्बत और मोहब्बत होती है, मवद्दत होती है, तो तंगी हो या जो है कोई ये बीमारी हो, कोई चीज इनकी मोहब्बत में कमी आने नहीं देती। एक औरत के बारे में मालूम हुआ था कि उसका शौहर एड्स का शिकार हुआ, हड्डा हड्डी चमड़ा हो गया था, कोई खानदान वाले देखने नहीं, वो औरत बीवी उसको कांधे पर डालकर उसको इलाज के लिए लेके जाती थी। फिर इसी तरह का एक वाकया, एक औरत, एक लड़की जो बड़े ही दौलतमंद घराने की थी, जब ब्याह होकर अपने ससुराल में आई, कुछ दिन अच्छे गुजरे, बाद में जब शौहर की आमदनी में कुछ घाटा हो गया, तंगी आ गई, फाके गुजरने लगे, तो लड़की के माँ वालों ने, घर वालों ने आकर कहा कि हमारी बच्ची फाके नहीं सह सकती, हम उसको लेकर जाते हैं। लड़की तैयार नहीं तो भी उसको बड़े फोर्स के साथ लेकर चले गए, मगर जो मोहब्बत शौहर ने उसके साथ जो मामला किया था, इसी तरह से वहां से आ जाती है। लोग उससे पूछते हैं, तेरे माँ के घर में तो इतनी आसाइश थी, तू क्यों लौटकर यहाँ आ गई? वो बीवी कहती है कि कई मर्तबा ये तंगी के जमाने में मैंने देखा कि मेरा शौहर कुछ खाने के लिए बाजार से लाता है और सामने बैठकर मुझे खिलाता है, मेरे इसरार के बावजूद वो नहीं खाता, कहता है कि मैं बाहर से खाकर आ गया, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसरार के साथ मुझे खिलाया। मगर बाद में मुझे पता चला कि उसके पास सिर्फ उतने ही पैसे थे जो वो ले सकता था, वो खुद भूखा रहकर मुझको खिलाया, मैं ऐसे शोहर को छोड़कर कैसे जाऊं? तो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात की खुशगवारी के लिए हमें वो कुरानी हिदायत को, वो नबी तालीमात को सामने रखनी है। एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे पर एतमाद, एक दूसरे के साथ जो है हुस्न जन, एक दूसरे को जो है खैर ख्वाह, एक दूसरे के जो है साथी। कदम कदम पर इबादत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं कि रहमत उन जोड़ों पर नाजिल होती है जब शौहर उठता है और बीवी को जगाता है, और रात का वक्त जब बीवी नहीं उठती तो हल्के से पानी के छींटे मारकर उसको उठाता है, और इसी तरह बीवी शौहर को जगाती है। यहाँ पे बताया कि अल्लाह की रहमत इन जोड़ों पर नाजिल होती है। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि ये अखलाक का इतना ज्यादा हमारे इस्लामी निज़ाम में मिलता है कि किसी और मजहब में हमको ये नहीं मिलता। तो हमारी बहनें समझ गई होंगी कि कितने खुश नसीब हैं हम को कि अल्लाह ताला ने हमको एक ऐसा निज़ाम जिंदगी दिया है जो इसको अपना कर हम जो है खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। जी। गांव की जिंदगी में हम देखते हैं कि खानदान और पड़ोसियों के माबैन इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात हुआ करते हैं, लेकिन आज शहरी जिंदगी में पड़ोसियों को देखने और उनसे हाय हेलो करने का मौका सिर्फ लिफ्ट में मिलता है। सवाल ये है कि क्या अर्बनाइजेशन हमारे समाजी और अखलाकी अक़दार को मुतासिर किया है? जी सालेहा, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि हम शहरों में देखते हैं कि अपार्टमेंट्स हैं कि एक फ्लोर में रहने वालों को दूसरे फ्लोर में रहने वालों की खबर नहीं होती। हाल ही में किसी के पास इंतकाल हुआ था, हम मुलाकात को गए, वो तो उन्होंने बताया कि एक तो ये कोरोना का डर, दूसरा जो है ये अपार्टमेंट की लाइफ, कोई जो है वहां पर उनके जो है शौहर को देखने के लिए अपार्टमेंट्स के लोग, इतने सारे अपार्टमेंट्स थे वहां पे, बहुत गिने चुने लोग आए। तो ये गांव की जिंदगी में एक तरह का जो है ऐसा माहौल होता है कि गमी में, खुशी में लोग एक दूसरे को जो है शरीक होते हैं एक दूसरे के साथ। खुशी का मौका होता है, हम देखते हैं कि सारों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। किसी के पास शादी ब्याह का मामला है, पूरे गांव में शादी का माहौल बन जाता है, हर कोई जो है वहां पर खुशी का इजहार करता है। इसी तरह गम का माहौल होता है तो वहां भी सारे गांव में एक मातम सा छा जाता है। मगर शहर की जिंदगी में ये चीज हमको देखने को नहीं मिलती। तो बेशक
یہ آپ نے سچ کہا کہ شہری زندگیوں میں یہاں پر لوگوں کے لیے یہاں مصروفیات ایسے ہیں، حالانکہ یہ مصروفیات ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے چاہتے ہوئے بھی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملاقات کے مواقع نصیب نہیں ہوتے، ان کی خیریت پوچھنے کے لیے ان کو وقت نہیں ملتا. یہاں کی مصروفیات کچھ الگ ہیں. یہاں پر وقت ملتا ہے تو آؤٹنگس ہیں، وقت ملتا ہے تو شاپنگ ہے نا. گاؤں کی زندگیوں میں یہ تمام شاپنگ آؤٹنگ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ شہری زندگیوں کا یہ جو ہے المیہ ہے جو آپ نے بتایا. لیکن اس سلسلے میں آپ کیا کچھ ہدایت دینا چاہیں گی جس سے جو اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ان لوگوں کے تعلقات آپس میں استوار ہو سکیں؟ کیا جی 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 کوئی ایسا پروگرام؟ جی 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 ہم اس کو بنا سکتے ہیں. کبھی ہفتے میں ایک بار ویکینڈز ہیں، ویکینڈز میں سارے اپارٹمنٹ والے جو ہے یہ لوگوں میں کٹی پارٹی عام ہے، تو ون ڈش مہینے میں ایک بار. اب ہم کو جو ہے ان کے ذوق کے مطابق ہی کرنا پڑے گا. اپارٹمنٹس والوں کو ہم جو ہے اجتماع رکھ کے بلائیں گے تو وہ اپنی بہت ساری مصروفیات ہم کو بتائیں گی، تو یہ لوگ جو ہے کٹی پارٹی سے جو ہے بہت زیادہ متاثر ہیں، تو ان کو اس نام پہ بلایا جائے. کبھی ون ڈش پارٹی رکھا جائے، تو اس دوران کبھی بچوں میں کچھ کمپٹیشنز رکھایا جائے کہ کچھ جو ہے بچوں میں بچے جو ہوتے ہیں ان کے درمیان کچھ کمپٹیشنز رکھ رہے ہیں. اور مہینے میں کم از کم ایک بار ہم ایسے پروگرامز رکھیں. بعض اپارٹمنٹس میں جو ہے وہ سوسائٹیز یہ بنا لیتے ہیں، یہ جو نان مسلمس ہیں ان کے پاس یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ پارٹیز رکھ لیتے ہیں. کبھی آپس میں وہ ایک چٹ فنڈ کا بھی یہ کر لیتے ہیں، اس کے بہانے وہ لوگ جو ہے ملتے ہیں. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اپارٹمنٹ میں رہنے والے کم از کم ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیں، تاکہ جو ہے ہم ایک میسج کے ذریعے ان سے کانٹیکٹ کر سکیں. تو واٹس ایپ گروپ کے ذریعے بھی ہم کچھ ہمارے یہ جو بھی ہم باتیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ کبھی ایک اچھی بات اس میں ڈال دیے تو وہ سب تک جو ہے پہنچ جاتی ہے. یہ کام ہم کو کرنا ہے، اور اپارٹمنٹ کلچر جو ہے اس کو بھی جو ہے ہم ہمارے دعوتی کام کے لیے ہم استعمال کرنے کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. جی جی بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. سوالات جوابات کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. کچھ سوالات آئے ہیں جو آج کے موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں تھے، جیسے بینک سے متعلق، میلاد النبی کے اور نکاح کے اس طریقے سے، اور فضول خرچی کے بارے میں چونکہ بات آ گئی تھی اس لیے میں نے اس کو نہیں رکھا. بہرحال آپ اس کے بعد جو فیس بک وغیرہ پہ جائیں گی تو ویمنس ونگ JIH فیس بک میں آپ ہمارے سوالات کے جوابات پا سکتی ہیں، اور یوٹیوب پر بھی کافی سارے سوالات کے جوابات وہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں. الحمدللہ کافی اچھا سیشن رہا، کافی سارے سوالات آئے اور اطمینان بخش جوابات حاصل کیے گئے. میں آخر میں ایک بار پھر ہماری معزز مہمان محترمہ امت الرزاق صاحبہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر آپ ہمارے لیے حاضر ہوئی، ہمیں استفادے کا موقع دیا. میں آپ سب ناظرین کی بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اس محفل کو رونق بخشی. اور ویمنس ونگ جماعت اسلامی ہند کی ان تمام ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی شکریہ کہنا چاہوں گی کہ جن کی محنت کا صلہ سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں دے سکتا. سب کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ اے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. ہمیں اپنی اولاد سے اور اپنے ماں باپ سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمیں اپنے شوہروں سے دل کا سرور نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک اعلان ہے، وہ یہ کہ 25، 26 اور 27 تاریخ کو شام 7 سے 8:30 بجے تک، تینوں دن کنٹینیوس مسلسل 7 سے شام میں 8:30 بجے تک 3 پینل ڈسکشنز ہوں گے. 25 کو لائرز کے ساتھ ایک پینل ڈسکشن ہوگا، اور 26 کو فیملی کاؤنسلرز کے ساتھ پینل ڈسکشنز رہے گا، اور 27 کو ایجوکیٹرز کے ساتھ پینل ڈسکشن رہے گا. تو آپ کے پاس پوسٹرز آ جائیں گے. میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اس کی تشہیر کیجیے.
اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شریک کروائیے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کامیابی نصیب فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ ہی میں آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.